बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजी में जो कुछ बोया वो उन्हें काटना पड़ गया। इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बगावत की इतलात। 5 जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुवक्कफ के हामी नाम उनके सामने रखने जा रहे हैं आपके, और एक सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं बाकायदा तौर पर बोल पड़े। अहम तरीन खिताब उन्होंने किया जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप मुदाखलत से बाज आ जाएं। ये सब कुछ एक ऐसे मौके के ऊपर हो रहा है कि जब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई कि वो मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे, मौजूदा हुकूमत के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी किसी किस्म की कोई आइनी कानूनी पोजीशन नहीं। जाली हुकूमत है, जाली फार्म 47 के नतीजे में बनी, इनके पास कोई इख्तियार नहीं, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या इमरान खान पहले रहा होंगे, उसके बाद इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात होंगे, या मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान की रिहाई अमल में आएगी। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जनाब इंटेलिजेंस अफसरान की मुदाखलत के ऊपर जजेस 7 दिन में रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और दूसरा बड़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का दबंग खिताब। उन्होंने क्या कहा वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे माहौल के अंदर हुआ कि जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की सनसनीखेज रिपोर्ट जो कि ये बता रही है कि इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या मकबूलियत है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स के अंदर कितने ऐसे जज साहिबान हैं जो बराह रास्त तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा अदलिया की सूरत हाल है उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। जनाब इंटेलिजेंस अफसरान की मुदाखलत के हवाले से खबर है कि मुबीना मुदाखलत को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की मुतफ़िक़ा रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी गई। और ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तजवीज़ दी है कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या इदारे का कोई एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करे तो ऐसी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी फैसला करेगी कि आया इस मामले को मुतल्लिका एजेंसी या इदारे के साथ उठाया जाए या तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आर्टिकल 204 के तहत केसेस को अदालतों में भेजा जाए। इंतज़ामिया कमेटी के फैसले की रोशनी में दोनों इक़दामात भी लिए जा सकते हैं। अदालती मामलात में मुदाखलत की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज वाक़े के 7 रोज़ के अंदर यह मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करेगा। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत के जजेस भी 7 दिन के अंदर इंस्पेक्शन जजेस को ऐसे मामलात की इत्तला देंगे। ताहम अगर ज़िली अदालत का जज इस मामले की इत्तला नहीं देता तो इस जज पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा और तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए ऐसी कोई तजवीज़ नहीं। दूसरी जानिब ख़त में मुबीना वाक़यात के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिनका जिक्र 6 जजेस ने अपने ख़त में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान को मुखातिब करते हुए किया। 2 किस्म की इत्तलात हैं, जो है वो 2 किस्म की राय हैं। एक राय तो ये है कि इस अमल के ज़रिए अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया जाना है उन तमाम तर वाक़यात को कि जिनके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या दीगर अदालतों को प्रेशराइज़ किया जाता था। दूसरा नुक्ता नज़र यह है कि ये सब कुछ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मतरादफ है और इस मामले को किसी सूरत में जल्द अज जल्द अपने मंतकी इंजाम तक इस राय के मुताबिक नहीं पहुंचाया जा सकेगा। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था चंद दिन कबल, जिसमें इंटेलिजेंस इदारों की मुबीना मुदाखलत को ख़त्म करने के लिए इक़दामात मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया गया था। और अब ये इत्तलात हैं
کہ جناب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو رپورٹ بھجوا دی گئی ہے۔ جمعرات کو جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ان کی موجودگی کے اندر، یعنی جب سے وہ آئے ہیں، جب سے انہوں نے سپریم کورٹ کا چارج سنبھالا ہے، کوئی مداخلت کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اگر کوئی مداخلت ہوئی بھی ہے تو رپورٹ نہیں کی گئی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ سے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے، وہاں سے بھی مبینہ مداخلت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آنے والی ہیں سامنے، اور خفیہ ایجنسی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کم و بیش 2.5 سے 3 درجن کے قریب جج صاحبان، جی ہاں یہ بہت بڑا فگر ہے، جو ہے وہ معاف کیجیے گا 2 سے 2.5 درجن کے قریب جج صاحبان پاکستان کی 5 بڑی کورٹس کے اندر 26-27 کے قریب ان کی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں جن کی تعداد 5 بتائی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن کی تعداد 7 بتائی جا رہی ہے، اسی طرح جناب پشاور اور اسی طرح بلوچستان اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سے بھی کل ملا کر 12 کے قریب جج صاحبان، یہ تعداد تقریباً 2 درجن سے زائد بنتی ہے۔ اور ان جج صاحبان کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی عدالتوں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے گزشتہ 2 برسوں سے، اور اب باقاعدہ طور پر کھل کر ان تمام تر واقعات کو ان معزز جج صاحبان کی جانب سے رپورٹ کیا جائے گا۔ اس معاملے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جناب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیونکہ بولے ہیں اور کھل کر بولے ہیں سینئر ترین جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ، جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس بننا ہے۔ انہوں نے آج کہا کہ جب تک افراد سے نکل کر نظام کی طرف نہیں آئیں گے معاملہ اسی طرح چلے گا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، لاہور میں وہ آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اب ماضی میں آپ یاد کیجئے کہ کس طرح سے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی کانفرنس سے خطاب کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے سابق جج صاحبان کے حوالے سے بویا اب وہ انہیں جو ہے وہ کاٹنا پڑ رہا ہے۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک چیف جسٹس ہمیں ایک طرف لے جاتا ہے اور دوسرا چیف جسٹس دوسری طرف، جب تک افراد سے نکل کر نظام کی طرف نہیں آئیں گے معاملہ اسی طرح سے چلے گا۔ ادارے کو چلانے کے لیے انفرادی سوچ کو بھولنا پڑے گا۔ نظام انصاف کی منظوری کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ جو جج صحیح کام نہیں کر رہا اسے نکال باہر کریں۔ عدلیہ میں کرپشن پر 0 ٹالرنس ہونی چاہیے۔ عدلیہ کی تاریخ سے مطمئن نہیں، عدالتی تاریخ کا دفاع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جسٹس سسٹم کمزور ہوگا تو کوئی سسٹم نہیں چلے گا۔ مضبوط جسٹس سسٹم دیگر اداروں کو بھی مضبوط کرے گا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمام تر معاملات کو آئین اور قانون کی روشنی کے اندر دیکھا جائے، اور جب تک ہم جو جج پرفارم نہیں کر رہا اسے نکال باہر نہیں کریں گے اس وقت تک جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جج کی کرپشن اور نااہلی کے اوپر جو ہے وہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت ہم یہ جو ہے وہ عالمی معیار کے مطابق پاکستان کو 21,000 جج درکار ہیں۔ ججز جناب اس وقت جو ہے وہ کم ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے مال مویشی بکریاں بھینسیں بیچ کر عدالتوں میں آتے ہیں اور پھر بھی انہیں انصاف نہیں ملتا۔ اور یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ مداخلت ہر صورت جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ جب تک مداخلت ختم نہیں کریں گے اس وقت تک سسٹم سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ کس کی جانب ان کا اشارہ ہے؟ یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب، خفیہ اداروں کی جانب، جن کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان نے باقاعدہ طور پر خط لکھ کر اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو، کہ جناب گزشتہ 2 برسوں کے دوران باقاعدہ طور پر عدالتوں میں ہو رہی ہے مداخلت، اور عدالتوں کی مداخلت کے نتیجے میں جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، عدالتوں کے اندر ہونے والی مداخلت کے نتیجے میں جو فیصلے آ رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی آئینی اور قانونی نہیں ہیں، اور گزشتہ 2 برسوں سے جو فیصلے آئے وہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی کے حوالے سے آئے، اور یقینی طور پر انہی فیصلوں کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا۔ دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نون لیگ نے آج جو ہے وہ تنقید کے لیے ایک ماحول بنایا، اور خواجہ سعد رفیق اور جو ہے وہ طلال چودھری اور اس قسم کے دیگر لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی، اور موصوف یہ فرماتے ہیں کہ جناب عمران خان دیکھیں، اگر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں
تو پھر وہ سول سپریمیسی کا نعرہ نہ لگائیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ سے ایک سوال بنتا ہے، کیا یہ سول سپریمیسی کا نعرہ آپ لگائیں گے؟ 1982 آغاز ہے نواز شریف کی سیاست کا۔ 1982 سے لے کر 1985 تک وہ صوبائی وزیر کیسے رہے کابینہ کے اندر، 85 کے اندر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بنے، اس کے بعد دوبارہ 88 کے اندر آئی جے آئی کے پرچم تلے جب انہوں نے الیکشن لڑے تو کون تھا ان کے پیچھے، اس کے بعد 90 کے اندر جب انہیں پاکستان کا وزیر اعظم دھاندلی کے ذریعے بنایا گیا تو کون تھا ان کے پیچھے، اس کے بعد بے نظیر کی آئینی قانونی حکومت پہلے 88 والی، اس کے بعد 93 والی جب انہوں نے گھرائی تو کون تھا ان کے پیچھے، کس کی گود میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت۔ اس کے بعد 1997 میں جب نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت ملی تو کون تھا ان کے پیچھے، کس نے انہیں 2/3 اکثریت دلوائی۔ اس کے بعد جب نواز شریف کو سزائیں ہوئیں 2000 کے اندر تو کون تھے وہ لوگ جن کے ساتھ نواز شریف ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے اور وہاں بڑے پرسکون انداز میں 8 سال گزارے۔ اس کے بعد کون تھے وہ کہ جن کے ساتھ ڈیل کر کے 2008 میں نواز شریف واپس آئے اور اس کے بعد ایک اور ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے حکومت بنائی۔ پھر کون تھا ان کے پیچھے جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف وہ کالا کوٹ پہن کر عدالتوں کے اندر چلے گئے۔ پھر کون تھا ان کے پیچھے کہ جس نے 2013 کے انتخابات کے اندر دھاندلی کرائی، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا۔ اور پھر کون تھا ان کے پیچھے کہ جب انہیں پاناما کیسز کے اندر سزائیں ہوئیں، جیل کے اندر وہ قید تھے کہ انہیں یہاں سے مکھن سے بال کی طرح نکال کر جو ہے وہ لندن لے جایا گیا۔ اور پھر کون تھا اس سارے معاملے کے پیچھے کہ جس نے عمران خان کی 2/3 اکثریت 2018 کے الیکشن میں نہیں آنے دی، کون تھا اس سارے معاملات کے پیچھے کہ جس کے ساتھ مل کر نواز شریف نے عمران خان کی جائز آئینی اور قانونی حکومت ناجائز طریقے سے، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ گرائی۔ اور پھر کون تھا اس کے پیچھے، وہ کون تھا؟ مرحوم ارشد شریف نے بھی پوچھا، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے، ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ وہ کون تھا کہ جس کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گرائی گئی، وہ کون تھا جس کے ساتھ مل کر پورے 2 برس تک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ کون تھا کہ جس کے ساتھ مل کر 2024 کا 8 فروری 2024 کو ہونے والا الیکشن آپ نے چوری کیا۔ اور آج آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان سول سپریمیسی کی بات نہ کریں تو کیا آپ بات کریں گے سول سپریمیسی کی؟ کیا بھٹو خاندان بات کرے گا سول سپریمیسی کی؟ جن ایوب کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آنے والے زلفی بھٹو اور اس کے بعد ان کی آل اولاد ہر دفعہ ڈیل کر کے اقتدار حاصل کرنے والے زرداری صاحب، کیا یہ سول سپریمیسی کی بات کریں گے؟ نہیں جناب، نہ نواز شریف نہ آصف زرداری سول سپریمیسی کی بات کرے گا تو صرف اور صرف عمران خان، کیونکہ پاکستانی عوام کھڑی ہے ان کے ساتھ۔ اور یہی پیغام ہے عمران خان کا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اب آپ کو لے کر جائیں اس معاملے کی طرف جس پر شہریار خان افریدی نے اشارہ کیا اور آپ جناب بڑا شور کر رہے ہیں کہ عمران خان نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کر دی۔ دیکھیں جناب، عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت گرائی، جو موجودہ حکومت ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی۔ تو آپ تو کسی 3 میں ہے نہ 13 میں، آپ کے تلوں کے اندر تو تیل ہی نہیں، آپ کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات ہونے ہیں؟ جنہوں نے حکومت گرائی انہی کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر اگر کوئی حکومت چلائے گا تو وہ سویلین حکومت ہوگی، وہ سیاستدان ہوں گے، وہ سیاسی جماعت ہوگی اور وہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ اب تو یہ عمران خان کا بڑا پن ہے کہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ جناب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے، اسی طرح سے پاک فوج جو ہے وہ اس کی جڑیں ہیں پاکستانی عوام کے اندر، بڑا منظم ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی دونوں بڑی حقیقتیں ہیں، پاکستانی فوج بھی ایک بڑی حقیقت ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک بڑی حقیقت ہے پاکستان کے اندر، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے۔ آپ کہتے ہیں سیاستدانوں سے باتیں کریں تو عمران خان کر رہے ہیں، 6 جماعتی اتحاد کے اندر شامل ہیں، واضح کر دیا ان کا موقف یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ مینڈیٹ چوری کا جو فائدہ ہوا وہ انہی تینوں سیاسی جماعتوں کو ہوا۔ انہی تینوں سیاسی جماعتوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت گرائی۔ اور اب اس وقت جو خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ مذاکرات تو کرنا ہوں گے ہر صورت، کیونکہ ہر آنے والا دن عمران خان کی مقبولیت میں کر رہا ہے اضافہ۔ اور خفیہ ایجنسی کی رپورٹ سے بتاتی ہیں کہ تقریباً 24 سے 27 کے قریب جج صاحبان 5 پاکستان کی بڑی عدالتوں کے یہ طے کر چکے کہ اب عدالتوں کو آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ چلایا جائے گا، معاملات کو روکا نہیں جائے گا، معاملات کو اوپن کیا جائے گا، پاکستانی عوام میں پبلک کیا جائے گا۔ اور اس ماحول کے اندر
ڈیفینیٹلی اب اسی لیے عمران خان سے بار بار بات بھی کی جا رہی ہے مذاکرات کی، بار بار نون لیگ کی جانب سے منتیں ترلے بھی کیے جا رہے ہیں، اور آگے سے جب جواب آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ نہیں جناب مذاکرات آپ سے کہاں ہوں گے، مذاکرات تو ان کے ساتھ ہوں گے کہ جنہوں نے ہماری حکومت گرائی اور جنہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ عوام، جن کے ساتھ پاکستان کی 80% عوام کھڑی ہے، ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا۔ جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔